बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज आवाज़ पाकिस्तान में बहुत से मौज़ूआत हैं, कुछ अंदरूनी और कुछ ख़ारजी महाज पे जो कुछ हम कर रहे हैं उस पर बातचीत होगी। नाज़रीन, कुछ अशार जो होते हैं वो ज़मान व मकान की क़यूद से आज़ाद होते हैं, और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा गालिब का ये शेर कि बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। आजकल के हालात भी देख लीजिए तो लगता यही है कि मिर्ज़ा गालिब हमारे लिए यही बातें कर रहे हैं, और ये वाकई एक बच्चों का खेल लगता है कि ये सब है। और हर रोज़ नया तमाशा हमें देखने को मिलता है। अब आप आसिफ जरदारी साहब ही की स्टेटमेंट को ले लीजिए, जहाँ वो फरमाते हैं, और कितनी विजडम की बातें कर रहे हैं हमारे सियासतदान आजकल। वो फरमाते हैं कि जी चूँकि मेरा एहतसाब हो रहा है, मुझे नैब ने अदालत जेल में डाल दिया है, तो पाकिस्तानी अवाम बड़े परेशान हैं कि अगर ये जरदारी साहब के साथ हो सकता है तो फिर हमारा क्या हाल होगा। अब देखिए ये कितनी विजडम की बात है। मैं तो परेशान हो गया कि हमारे सियासतदान किस तरह सोचते हैं। उनके इल्म में होना चाहिए कि अवाम तो बहुत खुश हैं कि अकाउंटेबिलिटी अब कुछ ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रोसेस ऊपर भी पहुंच रहा है। ये कैसे उनको तासुर मिला कि अवाम जो हैं वो बड़े परेशान हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी से। इस्लामी रियासत में या किसी भी अच्छे मुआशरे में, सिविलाइज मुआशरे में और सिविलाइज रियासत में अकाउंटेबिलिटी हमेशा ऊपर से ही शुरू होती है। जिस बंदे ने वजह मजबूरी कोई 5 रुपए आगे पीछे कर लिए बच्चों का पेट पालने के लिए, कोई 10-15 रुपए आगे पीछे कर लिए, वो तो बात की बातें हैं। वो तो मुआशरे के क्या कहना चाहिए कि प्रेशर्स हैं, मुआशरे के हवादिस हैं जो उसको इन कामों पे मजबूर करती हैं। लेकिन जो हमारे लोग ऊपर बैठे हैं, जो अरबों खरबों के मालिक हैं, उनकी तो कोई मजबूरी भी नहीं होती। वो एक हिर्स, अलबत्ता हिर्स के पंजे में ऐसे जकड़े जाते हैं कि फिर उनको और कुछ नज़र नहीं आता। तो अकाउंटेबिलिटी तो शुरू ही ऊपर से होनी चाहिए। और हमारी इस्लामी तारीख तो ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ हमें खलीफा वक्त भी काजी की अदालत में जब हाजिर होता है तो वो जवाबदेह होता है कि ये जो माल ज़र उसने बनाया है वो कहाँ से बना है, आया कानूनी तरीके से बना है या गैर कानूनी तरीके से बना है। तो ये जो जरदारी साहब ने बात की है, सच पूछिए तो हमारी समझ से तो बालतर है। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ जरदारी साहब को कि अवाम बड़े खुश हैं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस गो कि उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। तो लेकिन लोगों को इस बात पे ज़रूर इत्मीनान होगा कि खैर खैर करके कुछ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जैसा तैसा भी है शुरू तो हुआ। और अब जो है वक्त आ गया है कि इन सब लोगों को, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने हम पे हुकूमत की है, अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किए हैं, गैर कानूनी तरीके से पैसा और दौलत जमा की है, तो उनको अब हिसाब देना चाहिए। मुझे तो इस बारे में क़तन कोई शक नहीं है। ये अलग बात है कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी एहतसाब का अमल है वो कम अज़ कम इंतकामी कार्रवाई न लगे, ऐसा न महसूस हो कि ये किसी एक ख़ास, ये सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और जो PTI के लोग हैं या हुकूमत के साथ जो लोग हैं वो इससे आज़ाद हैं। ये तासुर है, लेकिन अगर ये ज़ोर पकड़ गया, जड़ें इसकी मजबूत हो गई, तो फिर ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ये नीदर हेयर नॉर देयर वाली बात है। इसलिए हुकूमत को चाहिए और नैब को भी चाहिए कि जो भी प्रोसेस है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, और ये शुरू ऊपर ही से होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जब तक ये ऊपर से शुरू नहीं होगा, जब तक लोगों को उनके किए की सज़ा नहीं मिलेगी, उस वक्त तक बात आगे बनेगी नहीं। अगर ये इंतकामी कार्रवाई या ये एहतसाब का जो अमल है सिर्फ सियासी क्या कहना चाहिए उसको, सियासी वजूहात की बिना पे है, तो फिर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी वैसे ही उसका हाल होगा जो पहले भी एहतसाबी प्रोसेस का होता रहा है। अब एक इंक्वायरी कमीशन भी बन गया, अल्लाह खैर करे। कमीशन उस पर कमीशन बनते जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसका कितना फ़ायदा होगा, लेकिन जो इंट्यूशन है वो यही कहता है, जो एक फौरी रद्द अमल है वो यही कहता है कि ये सारे इंक्वायरी कमीशन पे मकसद हैं। जितने भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं, कमीशन बनते रहते हैं, उसका आज तक पाकिस्तान में कम अज़ कम कॉन्टेक्स्ट में हमने कोई फ़ायदा नहीं देखा। वो कमीशन बनते हैं, अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा सिफ्र।
تو اس کمیشن کا بھی حال مجھے یہی لگ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ساری جو ہے پولیٹیکل گیم لگ رہی ہے، اور پولیٹیکل گیم جب ہو جائے، جب آپ ان چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کریں، تو پھر یہ بے مقصد لگتی ہیں چیزیں۔ حکومت کا جو فرض بنتا ہے، اب ہم نے کمیشن بھی بہت دیکھ لیے، نیب کو اپنا کام کرنے دیجیے، وہ احتساب کا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنے دیجیے، لیکن حکومت کا فوکس یہ اب انکوائریز اور یہ کمیشنز نہیں ہونے چاہیے۔ نئے سے نیا اسٹرکچر بن رہا ہے، حکومت کا کام اب ڈیلیوری ہے، اب وہ ڈیلیور کریں پلیز، ہمیں عوام کو بتائیں کہ ان کے پاس یہ پالیسیز ہیں اور یہ پالیسیز کے اب مثبت نتائج بھی نکلیں گے۔ ہم نے بہت دیکھ لیا، تقریباً 10 سے 11 ماہ ہونے والے ہیں اس نئی حکومت کو، اب یہ وقت ختم ہو گیا ہے کہ پہلے کتنی حکومتوں نے کیا کیا، کتنا پیسہ لیا، ٹھیک ہے، اس کے اثرات ابھی تک رہیں گے اور اگلے آنے والے 2-3 سالوں میں بھی رہیں گے، لیکن اب بہتر حکومت کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو پالیسیز ہیں اس کی تفصیلات بتائیں، ہمیں ایک امید دیں کہ بس یہ آگے انشاءاللہ حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ پرانی جو باتیں ہیں ان کو اب ہمیں اس سے ہمیں کر کے ہمیں جینا بھی ہمارا مشکل کر دیں۔ تو اب خدارا میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا بہت حکومت کو اب اپنی پالیسیز جو بھی امپلیمنٹیشن اس کی ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑی دھواں باتیں کی، اور خاص طور پہ جو میثاق معیشت جو کہ ان کے چچا یا جو پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے شہباز شریف صاحب، انہوں نے جب قومی اسمبلی میں اپنا خطاب کیا تھا بجٹ پہ، انہوں نے وہاں دوبارہ اپنی اس پیشکش کو دہرایا کہ حکومت کے ساتھ وہ میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک کامنٹ اس کے بارے میں یہ دیا تھا کہ میثاق معیشت میثاق جمہوریت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب تک یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی اس وقت تک اپوزیشن کبھی بھی میثاق معیشت نہیں کرے گی۔ اور پھر مریم نواز نے بالکل پریس کانفرنس میں میری بات کی تصدیق ہی کر دی کہ یہ مذاق معیشت ہے، میثاق معیشت نہیں ہے۔ تو چونکہ اب مریم نواز صاحبہ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے اب کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، یا ان کو اب ان کو باہر نہیں بھیجوایا جا سکتا، کوئی اس قسم کا سو کالڈ این آر او نہیں ہے۔ این آر او کا لفظ میں اس حوالے سے یوز نہیں کر رہا کہ کچھ جو ہے جو کوئی خاص ایک فارمولا کو تیار کیا جا رہا ہے، بٹ جنرلی جو این آر او ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ اب ان کو پاکستان سے باہر بھی جانے دیا جائے گا، کیونکہ علاج کا جہاں تک تعلق ہے ناظرین، ہم نے دیکھا کہ 6 ہفتے جب وہ باہر تھے تو علاج انہوں نے کیا کروایا، وہ 6 ہفتے نواز شریف صاحب نے سیاست کے لیے استعمال کیے۔ بیمار ہو سکتے ہیں، مریم تو کہتی ہیں کہ کتنے ہارٹ اٹیک ان کو ہو گئے ہیں اس قید میں، لیکن خدا اللہ خیر کرے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی صحت سے ہیں، اور یہ سارے جو بھی ان امراض کے علاج ہیں وہ پاکستان میں ممکن ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ مریم نواز شریف نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ان کے والد محترم کو اب باہر تو جانے دیا جائے گا نہیں، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 ہفتے میں 2 ہفتے انہوں نے اپنی جو ریٹرک ہے، جو اپنی بیانات ہیں، ان میں کوئی زور پکڑ لیا ان بیانات نے، اور اس میں شدت سی آ گئی ہے۔ اب وہ کھل کے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی انڈائریکٹلی وہ بھارت اپنے جو کے تیر ہیں ان کا نشانہ بنا رہی ہیں، کیونکہ ان کا بیانیہ شروع سے یہی رہا ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو، اس کا بنیادی، اور جو اب وہ بار بار سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتی ہیں، تو اس کا بنیادی جو ہے یہی ہے کہ یہ عمران خان جو ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو کوئی لایا گیا ہے، اس وجہ سے ان سے ہم کوئی خاص توقع نہیں رکھ سکتے۔ اب مریم نواز شریف کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں ایٹ لیسٹ فار 7 ایئرس، جب تک ان کا ایون فیلڈ کا معاملہ وہ ایک کورٹ میں ہے، اگر کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر لیا اور ان کی جو سزا ہے اس کو ڈسمس کر دیا، پھر تو وہ کوالیفائی کر لیں گی کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں، لیکن جب تک وہ نہیں کرتی ان کے لیے مجبوری یہ ہے کہ وہ ان کے جو چچا ہیں شہباز، وہ اس وقت پی ایم ایل این کے صدر ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، ان کے جو کزن ہیں حمزہ شہباز، وہ بھی پارلیمنٹ، وہ پنجاب پی ایم ایل این کے پارلیمنٹ کے اندر ان کے ہاؤس آف لیڈر ہیں پروونشل اسمبلی میں، تو اس لیے بھارت ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا ان لوگوں کو، لیکن ساتھ ساتھ مریم نواز کی ایک
کوشش یہ بھی ہے کہ جو ان کے والد کی لیگسی ہے وہ ان کے چچا تک نہیں جائے، وہ ڈائریکٹ ان کی طرف آئے. وہی جو علم ہے نواز شریف کا، اسے ہم ایگری کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے، تو جو نواز شریف کا علم ہے وہ ان کے ہاتھ میں آئے. کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک لگتا ہے کہ آپ کو ڈفرینسز ان میں ہیں، اور یہ پہلے بھی تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ڈفرینسز یہی ہیں کہ اب جو بیانیہ نواز شریف صاحب لے کر چلے تھے وہ اب بیانیہ جو ہے مریم نواز شریف اس کو آگے لے کر چلیں گی. شہباز شریف صاحب وہ جو ان کی فیملی کی برانچ ہے حمزہ شہباز، وہ قدرے محتاط ہیں، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ اس کو آہستہ آہستہ کھیلنا چاہیے، نرمی کے ساتھ کھیلنا چاہیے، ابھی اتنا ٹینشن کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن مریم نواز کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ چونکہ اب قانونی کارروائی جو بھی ہوگی، عدالت سے جو بھی ان کو ریپریو ملے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ فی الحال وہ اپنا ایک اب وہ جو ایک ہوتا ہے کنڈکٹ اپنے آپ کو اسی طرح ہی کریں گی جس طرح کرنا چاہیے. اب ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف نے البتہ ان کے بیان کو سراہا اور ان سے اتفاق کیا کہ کوئی معیشت کا میثاق نہیں ہو سکتا. اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خواجہ آصف اور شہباز شریف کے ساتھ درمیان بھی اختلافات ماضی میں رہے ہیں، تو اس لیے خواجہ آصف جو ہیں وہ بالکل نواز شریف صاحب کے کیمپ میں ہیں یا مریم نواز کے کیمپ میں ہیں. تو یہ ایک معاملات اس طرح ہی فی الحال چلیں گے. پھر آگے 26 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان کی آل پارٹی کانفرنس بھی آ رہی ہے، اس میں بھی اب دیکھا جائے گا کہ پی ایم ایل این کے جو وفد میں کون کون شامل ہوتا ہے. جہاں تک لگتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ شہباز شریف ہوں گے، شاید خاقان عباسی ہوں گی اور مریم نواز ہوں گی، اور شاید احسن اقبال اور خواجہ آصف، یہی لوگ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے وفد کی، اور پھر وہ جو ہیں مریم اورنگزیب. تو یہ جو ہے ایک بنے گا معاملہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ خاقان عباسی صاحب کس طرف جاتے ہیں، آیا وہ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ شہباز صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور چونکہ شہباز شریف صاحب اور یہ سارے لوگ وقتاً فوقتاً احتساب کی جیلوں میں بھی نظر آتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا بھی رول بڑا اہم ہوگا. اور پھر چونکہ یہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں تو ان کا بھی ایک کلیدی کردار اس سارے معاملے میں رہے گا کہ پی ایم ایل این کو ایک ساتھ کیسے رکھا جائے. ایک ساتھ تو رہے گی فی الحال، اس میں کوئی ابھی نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسے فشرز نہیں ہیں کہ ہمیں لگے کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. لیکن اندرون خانہ بہرحال یہ جو پاور اسٹرگل ہوتی ہے یا پاور وہ چلتی رہے گی. اور مریم نواز کی یہ خواہش رہے گی کہ لوگ ان کو دیکھیں کہ وہی جو ہیں نواز شریف کا پرتو ہیں، اور وہی نواز شریف کی جو لیگسی ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے. ابھی ہماری بدقسمتی آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں کرپشن کے الزام میں کنوکشن ہو چکی ہے، اب انہی کی لیگسی کو لے کر ہم آگے چلا کر اپنی سیاست کریں گے. واللہ عالم بالصواب. یہ مختصر سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر بات کرتے ہیں پاکستان بھارت کے تعلقات کی. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. جمعرات کے روز غالباً ناظرین جمعرات کے روز، جی ہاں اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، تو مجھے ایک کسی پرائیویٹ ٹی وی چینل سے ایک فون آیا کہ سر آپ کے کامنٹس چاہیے، ہمارا نیوز بلیٹن چل رہا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ تو صاحب نے کہا کہ سر بڑی زبردست ہماری سفارتی فتح کامیابی ہو گئی ہے، ہمیں فتح مل گئی ہے. میں نے کون سی سفارتی کامیابی ملی ہمیں؟ تو کہا اس نے کہ جی بھارت نے دیکھیے فائنلی اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ راضی ہو گیا ہے. اچھا میں تھوڑا سا قدرے، چونکہ میرے علم میں نہیں تھا کہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو میں نے کہا یہ کس طرح کا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو ان صاحب کا کہنا تھا کہ جی فوراً ہمارے جو دفتر خارجہ کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں پرائم منسٹر مودی نے ہمارے وزیر اعظم کو جو انہوں نے گریٹنگز دی تھیں ان کے الیکشن پہ، اس کے جواب میں انہوں نے خط میں اپنے کہا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. چونکہ میں نے وہ خط دیکھا نہیں تھا اور مجھے چونکہ اس جو لینگویج یوز کی گئی تھی ٹیکسٹ کا صحیح علم نہیں تھا، تو میں نے ان صاحب سے معذرت کر لی کہ جی یار مجھے تو چونکہ میں نے جب تک ٹیکسٹ دیکھا نہ ہو کہ پرائم منسٹر مودی نے کہا کیا ہے، میں کامنٹ کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ انہوں نے اتنا ایکسپلیسٹلی
مذاکرات کے لیے ہاں بھر لی ہو، یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ممکن ہے. بہرحال تو میں نے ان کو وہ انٹرویو نہیں دیا کیونکہ میرے پاس جو بنیادی فیکٹس تھے یا جو سچویشن تھی میرے سامنے نہیں تھی. تو جب ان سے بات میری ختم ہوئی تو میں نے پھر وہ چیک کیا اپنے ٹویٹر پہ دیکھا، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور دوسری جگہوں پہ، تو یہ تو بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ پرائم منسٹر مودی نے ہمارے وزیر اعظم خط کے جو انہوں نے خط لکھا تھا اس کے جواب میں کچھ باتیں کہی ہیں. اور پھر میں نے جو انڈین میڈیا کو بھی تھوڑا سا دیکھا تو وہاں مجھے لگا کہ وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹس ایشو ہو رہی ہیں کہ جو انہوں نے پاکستانی وزارت خارجہ کے جواب میں کوئی ایسی بات کہی کہ جو وزارت خارجہ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بھارت تیار ہے اب بات چیت کرنے کے لیے. تو انہوں نے بھارت کے وزارت خارجہ نے اس امپریشن کو رد کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جو بھارت کی پوزیشن ہے وہ وہی ہے جو آج سے 2 یا 3 سال پہلے تھی. اور وہ بنیادی طور پہ ہے کیا پوزیشن ان کی یہی ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں جس طرح ہم دوسرے خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، پاکستان کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ایک انوائرمنٹ ہوگی جس میں وائلنس نہیں ہوگا، جس میں دہشت گردی نہیں ہوگی، تبھی یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. مجھے یوں لگا کہ پرائم منسٹر مودی نے جو خط لکھا اس میں جو ان کی بھارت کی پوزیشن ہے وہ اور سخت ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو لینگویج اس دفعہ یوز ہوئی ہے شاید وہ پہلے نہیں ہوئی. پہلے تو ہوتا تھا کہ انوائرمنٹ فری فرام وائلنس اینڈ ٹیرر. اس دفعہ ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے ناظرین، ہاسٹیلیٹی، کہ جو ہمارے درمیان ایک ہاسٹیلیٹی کا ریلیشن شپ ہے، جب تک یہ بھی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی تب تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. مجھے تھوڑی سی پریشانی اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ بھارت نے اپنی پوزیشن میں اور سختی کی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن ہاسٹیلیٹی کب ختم ہو سکتی ہے؟ ہاسٹیلیٹی تو اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے تنازعات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. تو بھارت اب ان تنازعات کو پیچھے دھکیل کے ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ تو اب تنازعات تو بس ویسے ہی آپ ان کو بھول جائیے. اگر جموں اور کشمیر آپ کا تنازع ہے تو وہ بس بھول جائیے، وہ مسئلہ وہ اب ڈسکس ہم نہیں کر سکتے. تو ہاسٹیلیٹی تو رہے گی پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن اگر بھارت اس کے لیے یہ شرائط، مذاکرات کے لیے یہ شرائط لگا رہا ہے کہ ہمارے درمیان ہاسٹیلیٹی بھی نہ رہے اور پھر مذاکرات ہوں، تو پھر مذاکرات کا فائدہ ہی کیا ہے ناظرین؟ پھر مذاکرات ہم نے کیا کرنے ہیں بھارت کے ساتھ اگر ہمارے سارے جو ہماری انوائرمنٹ ہے ہم ہاسٹیلیٹی سے فرینڈشپ کی طرف آ جائیں، تمام ہمارا جو ہے جو مسٹرسٹ ہے وہ غائب ہو جائے اور ایک نیا دور شروع ہو جائے آنکھ چھپکتے ہی، تو پھر مذاکرات ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو مذاکرات تو کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو آئیے مل بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، پھر مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مجھے لگا کہ بھارت کی پوزیشن میں تھوڑی بہت سختی ہوئی ہے، اس میں نرمی پیدا نہیں ہوئی. گو کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہوگا. اب بھارت کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کے ایشوز تک محدود رکھا جائے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی کے کانٹیکس میں ہمارے بہت سے خدشات ہیں بھارت کے کو لے کر، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کلبھوشن جادیو سے لے کر جو بھی وہ کرتے رہے ہیں پچھلی ایک دہائی میں، 2 دہائیوں میں، اور ابھی بھی جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم سب کے علم میں ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں بھارت کے ساتھ ڈسکس کریں. لیکن بھارت اس کی کوشش یہ ہے کہ جو ٹیررزم ہے وہ ممبئی، پٹھان کوٹ، اوڑی اور کشمیر کے کانٹیکس میں کرے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی ایسی میکنزم پہ اتفاق نہ کر لیں جو ہمیں کشمیر کو، بھارت اس کو استعمال کرے، جو اس کا اس وقت نیریٹو ہے کہ جموں اور کشمیر میں جو اسٹرگل ہو رہی ہے وہ حق خود ارادیت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کروا رہا ہے، اور وہ وائلنس ہے اور وہ دہشت گردی ہے. تو یہ بنیادی جو نقطہ ہے یہ اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 2015 میں پاکستان اور بھارت نے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ 9 دسمبر کو ایشو کی تھی، جس میں ہم نے 2 اسٹریمز بنائی تھیں، ایک دہشت گردی کے لیے اور ایک جو ہے، اور اوفا اسٹیٹمنٹ میں بھی 10 جولائی 2015 کی جو تھی اس سے بنیادی طور پہ یہی بات تھی کہ دہشت گردی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کو لے کر ہم دوسرے جو ایشوز ہیں جموں اور کشمیر کا تنازع اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ ایک اس قسم کا بیلنسڈ اگر میکنزم ہم لے آتے ہیں، گو کہ وہ بھی اتنا بیلنس نہیں ہے، بٹ اسٹل ہمارے جو معاملات ہیں وہ
اس میں ہم آگے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے صرف فوکس کرنا ہے بھارت کے کنسرنس کو لے کر تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہمیں آہستہ آہستہ ہم اپنی جو پہلے بھی کئی بار اس فورم سے کہہ چکا ہوں ناظرین کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی جو پوزیشن ہے, ہماری جو قانونی اصولی پوزیشن ہے جموں اور کشمیر کو, ہم اس کو ایروڈ کرتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کوئی ایسا اقدام یا کسی ایسی چیز پہ اتفاق نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں جموں اور کشمیر کے ہمارے اصولی موقف سے ہمیں دور لے کر جائے. یہ ایک بنیادی معاملہ ہے. اس وقت بھارت شاید ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے اس طرح تیار نہ ہو. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں UNGA کا سیشن ہوگا, اس میں بھی یقیناً ہماری ایک سخت پوزیشن آنی چاہیے جموں اور کشمیر پہ. بھارت یہ دیکھے گا کہ آیا ہم کہاں کھڑے ہیں, جموں اور کشمیر میں ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے, کیا ہم وہی چیزیں دہراتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس وقت ممکن ہے کہ پرائم منسٹر مودی بھی اٹینڈ کریں UNGA کا سیشن. ابھی ان کی طرف سے تو اعلان نہیں ہوا لیکن ہمارے وزیر اعظم جائیں گے, یہ اعلان ہو گیا ہے. دوسری طرف پھر اکتوبر میں FATF کا پلینری ہونی ہے ناظرین پیرس میں. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو اورلینڈو میں ہوئی ہے پچھلے ہفتے FATF کی میٹنگ, اس میں پاکستان کے خلاف بھارت نے ایک قرارداد پیش کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے. لیکن بھارت ہمارے کچھ ممالک نے, چائنا, ترکی, سعودی عربیہ, ملیشیا, ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہم بچ گئے. اور 15 ووٹ چاہیے بلیک لسٹ میں, اور ہماری سفارتکاری کا امتحان اکتوبر میں آئے گا. صرف سفارتکاری کا نہیں, ہمیں جو بھی اقدامات لینے ہیں, کیونکہ 10 نکات پہ FATF کا خیال ہے کہ پاکستان نے جو 18 مہینے ہم نے دیے ہیں پاکستان کو, ہم نے اس پہ کوئی خاطر خواہ پیش قدمی پیش رفت نہیں ہوئی. چونکہ آپ کو یاد ہے کہ جون پچھلے سال پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا, اور اب اگر ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے تو اکتوبر تک ہمیں وہ تمام اقدامات کرنے ہیں جس سے ہم گرے لسٹ سے نکلے. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ گرے لسٹ سے نکلنے کی بجائے ہمیں بلیک لسٹ نہ کر دیا جائے, کیونکہ بھارت بھرپور طور پہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ پاکستان کو FATF کے ذریعے اسکویز کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم وہاں پہ بلیک لسٹ ہو گئے تو ہماری اکانومی کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی, ہماری ایکسپورٹس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی, ریمیٹنسز کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہے. یہ کوئی مچھلی بازار نہیں ہے کہ جو بھی دل میں آیا ریٹ لگا دیا. یہ ایک سیریس ایشو ہے, اور اس پہ تمام ہمارے جتنے بھی حکومت کے ادارے ہیں جو ان سے منسلک ہیں ان کو یکجا بیٹھ کے ایک بڑی اور ہمارا آؤٹ ریچ بہت ہونا چاہیے. ہمیں ان ممالک سے بھی رابطہ قائم کرنا چاہیے, خاص طور پہ USA کے ساتھ. US کے ساتھ اس لیے کہ ناظرین, اور پھر UK, جرمنی, فرانس. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ لنڈن میں تھے, اور اس کے ایک ہی دن بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف بھی لنڈن میں تھے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمیں کیوں ضرورت پڑی کہ اتنا کوئک سکسیشن میں 2 وزٹس ہوں. میری سمجھ سے باہر ہے, لیکن بھارت اب ہو گئے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ان ممالک کے ساتھ بھی ہمیں رابطے قائم کرنے ہیں, ہمیں اپنے سفیروں کو ایکٹیو کرنا ہے. ہر جگہ تو نہ ہمارے پرائم منسٹر جا سکتے ہیں, نہ وزیر خارجہ جا سکتے ہیں, نہ آرمی چیف جا سکتے ہیں. اس لیے ہمارے سفیروں کو اپنی ہوسٹ گورنمنٹ جو 38 ممالک ہیں FATF کے, وہاں جو ہوسٹ گورنمنٹس ہیں ان سے بات چیت کرنی پڑے گی, بتانا پڑے گا, کنونس کرنا پڑے گا وہاں پہ. تو یہ ایک بڑی بھرپور اس کے لیے سفارتکاری چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بھرپور سفارتکاری کی وجہ سے انشاءاللہ ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں گے, لیکن اس وقت خطرہ موجود ہے, لہٰذا کوئی چانس ہم نہیں لے سکتے. I wish all the best to our government in this regard. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور پھر وقفے کے بعد آئیں گے, افغانستان کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. پرسوں بھولبن میں کچھ ہم نے افغانستان کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک کانفرنس وہاں پہ ہوئی, اور یہ ہمارے سابق خارجہ سیکرٹری شمشاد احمد خان صاحب کا جو تھنک ٹینک ہے لاہور سینٹر, اس کے تحت یہ ہوا, اور اس کو نام دیا گیا لاہور پروسیس کا. اس میں بڑے بڑے لوگ تھے, اور خاص طور پہ جو گلبدین حکمت یار ہیں حزب اسلامی کے, اور جو ایک وقت میں افغانستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں کچھ عرصہ کے لیے, وہ بھی تھے, اور بہت سے امپورٹنٹ شخصیات تھیں, پشتون بھی تھے اور تاجکس بھی تھے, ازبکس بھی تھے. تو
تو ایک اچھا 60 کے قریب افغان ڈیلیگیٹس تھے، لیکن اس میں حامد کارزائی صاحب تشریف نہیں لائے اور نہ ہی طالبان کے لوگ وفود یہاں ان کی ریپرزنٹیشن وہاں موجود تھی۔ بہرحال یہ ایک ہوا، اور بلکہ میں آج ایک اخبار کی شہ سرخی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے اگین ایک بڑا زبردست ڈپلومیٹک کام ہو گیا اور ہماری فتح ہو گئی ہے، اور یہ زبردست کام ہوا ہے، گو کہ یہ ایک اچھی میٹنگ تھی۔ اب یہ پاکستان کی فتح کس طرح ہو گئی ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شاید وہ اس تناظر میں کہنا چاہتے تھے کہ دیکھیے پاکستان کے تعلقات تو تمام لوگوں کے، جتنی بھی پارٹیز ہیں، جتنے بھی ایتھنک گروپس افغانستان میں ہیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارا صرف جو انٹریکشن ہے وہ پشتون ایلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے یا صرف طالبان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تو جتنے بھی افغانستان کے دوسرے گروپس ہیں، چاہے وہ ایتھنک گروپس ہیں یا پولیٹیکل گروپس ہیں، پاکستان کے ساتھ بہت ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہمارا بڑا اثر و رسوخ بھی ہے افغانستان میں۔ تو جو پاکستان کا اثر و رسوخ ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور دنیا کو ہم نے بتایا کہ دیکھیے کس طرح ہم اب ایک امپورٹنٹ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے ناظرین، اگر ہمارا انفلوئنس ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہی ہوتا ہے جو دنیا ہم سے اکثر پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا اتنا انفلوئنس ہے تو پھر آپ اس کا نتیجہ میں کیوں نہیں نکلتا؟ اب نتیجہ ایک تو نکل آیا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں، اور ابھی آج کل میں شروع ہونے والا ہے 7واں راؤنڈ دوحہ میں، جس کو آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے زلمے خلیلزاد اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ناظرین یہ ہے کہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اب اتنے زیادہ فریم ورکس بن گئے ہیں، اتنے زیادہ پروسیسز ہو گئے ہیں کہ اب فوکس ہم نے تقریباً ہم اس کو لوز کر رہے ہیں۔ جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا لوگوں کو، کچھ بن نہیں پاتا، کچھ ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، تو پھر اسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ پروسیسز بہت بن جاتے ہیں، بہت سے فریم ورکس آ جاتے ہیں۔ کوئی ایک تو اگر کوارٹری لیٹرل کنسلٹیو گروپ ہے تو دوسری طرف ماسکو فورم ہے، تیسری طرف جو ہے یو ایس، رشیا اور چائنا کا ایک الگ سلسلہ چل رہا ہے، پھر پاکستان، ایران، افغانستان کا ایک الگ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس اتنے فورمز آ گئے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ کون سا فورم کیا ڈیلیور کرے گا۔ تو افغانستان کے کانٹیکس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنفیوژن سی پھیل گئی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے ناظرین معذرت کے ساتھ کہ ان فورم سے اب کچھ بات بننے والی نہیں ہے۔ دیکھیے افغانستان کا جہاں تک معاملہ ہے، طالبان کو معلوم ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پروسیس ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہے، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ کبھی بھی طالبان انتخابات کے ذریعے جو ہے حکومت میں نہیں آ سکتے، یہ بات تو بالکل طے ہے۔ دوسری طرف جو ہے اشرف غنی صاحب ہے، یہ جو کابل کی حکومت ہے، یہ جو ندرن الائنس صاحب اسے کہہ لیں، ایک زمانے میں اسے کہتے تھے، یا جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ یو ایس کی سپورٹ کے بغیر حکومت نہیں کر سکتے۔ اب معاملہ یہاں پہ آ کے رک سا گیا ہے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ امریکی فورسز جو ہیں وہ یہاں سے نکلیں، ایک ٹائم ٹیبل ہمیں دیں تب ہم اس سے ایگری کریں۔ اشرف غنی کی حکومت چاہتی ہے کہ جب تک صدارتی انتخابات نہ ہو جائیں، جو کہ اب ستمبر میں متوقع ہیں، اس وقت تک کوئی معاہدہ طالبان اور امریکہ کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ انتخابات ہو جائیں گے، اشرف غنی چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ منتخب ہو جائیں، تو تقریباً 5 سال کا وقت، 4 یا 5 سال کا وقت ان کو اور مل جائے گا، تو پھر وہ صدر رہیں گے، پھر وہ اپنی پوزیشن اسٹرینتھن کر کے طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ۔ کیونکہ ابھی تو ان کی صدارت کو ختم بھی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال ان کی جو سپریم کورٹ ہے ان کو یہ ایکسٹینشن دی ہے کہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں ستمبر تک۔ تو یہاں پہ ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، طالبان اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ الیکشنز ہو گئے تو پھر یہ معاملہ کہیں سے کہیں جا سکتا ہے۔ ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ اس وقت وہ جو ان کے جو مطالبات ہیں کہ ایک تو ٹائم ٹیبل ہمیں دیں جو ستمبر سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ تمام امریکی افواج وہاں سے نکل جائیں، پھر یہ ہے کہ وہ سیز فائر تب کریں گے اور ان علاقوں میں کریں گے جہاں سے امریکی فوجیں نکل جائیں گی، وہاں ان علاقوں میں سیز فائر ہو جائے گی۔ یہ ان کی ایک پروپوزل ہے طالبان کی۔ وہ نیشنل لیول پہ اس وقت سیز فائر نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف وہ
جو افغانستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی ری اوپن کرنا چاہتے ہیں. ان میں بہت سی ایسی پروویژنز ہیں جو ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور جو اس وقت کابل میں رجیم ہے اور دنیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت جو بھی ان کو پیچھے اچیومنٹس ملی ہیں خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ان کو رول بیک کیا جائے. تو کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسی بہت سی پروویژنز ہیں جو طالبان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اور جو وہ لانا چاہتے ہیں وہ دوسری سائڈ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور پھر جو یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح ہی مجھے لگتا ہے کہ چلتا رہے گا. ہم دیکھیں گے کہ ستمبر اور ان سے کچھ نکلنا ہی نہیں ہے. جتنے بھی فورمز بنے ہیں اور ایون جو امریکہ اور طالبان کے درمیان بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ اتنا آپٹیمسٹک نہیں ہوں. کیونکہ میری خواہش یہی ہے کہ ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ معاملہ طے ہو، افغانستان میں امن آئے، تاکہ ہم اپنے جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس پہ ہم فوکس کر سکیں. اگر اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے تو پاکستان میں بھی امن لانا مشکل ہو جائے گا. جو ہمارا اکنامک پوٹینشیل ہے، جو گوادر ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، سی پیک جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم گیس لینا چاہ رہے ہیں ترکمنستان سے، جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سینٹرل ایشیا سے، وہ تمام باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر افغانستان میں امن نہیں آتا. تو اس وقت معاملہ یہی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہی چلے گا. صدارتی انتخابات اگر ہو جاتے ہیں افغانستان ستمبر میں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اور وائلنس بڑھے گا. اور لگتا یہی ہے کہ ایونچولی جو بھی طاقتور ہوگا وہی افغانستان کابل میں آ کے سیٹ سنبھالے گا. اب یہ کس حد تک فار فیشڈ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ افغانستان کی تاریخ ایسے معاملات سے بھری پڑی ہے، اور ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا بدقسمتی کے ساتھ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.